वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज़ मलिया हाशमी, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बात करेंगे आज की टॉप स्टोरीज़ और लेटेस्ट पॉलिटिकल सिचुएशन पे। इस वक्त खेल इंतहाई दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुका है। एक तरफ मैंडेट चोर हैं जो इस जोम में बैठे हुए थे कि हमने चूँकि 8 फरवरी का इलेक्शन इस खूबसूरती से चोरी किया है और उसको फॉर्म 47 की जालसाजी का कवर पहना के अब तो हमने इतना पक्का बंदोबस्त कर लिया है कि 5 साल तो कोई अल्लाह का बंदा हमें हिला नहीं सकता। और फिर इस 5 साल में हम ऐसी ऐसी कानून साजी करके जाएंगे, ऐसे ऐसे लतीफ़े छोड़ के जाएंगे आइन में कि आइन पे लोगों का एतमाद ही ख़त्म हो जाएगा। और ये जो अभी आए दिन हमें ताने मिलते हैं कि फ़लाँ चीज़ पे आइन शिकनी कर दी, वक्त पे इलेक्शन ना करवा के इलेक्शन कमीशन ने आइन शिकनी कर दी, फ़लाँ काम करके हमने आइन शिकनी कर दी, अब हम किस किस चीज़ का हिसाब देते फिरें। तो आइन को तो वैसे ही पक्का पक्का खुदा हाफिज़ कह दिया जाए, ये इनकी प्लानिंग थी। लेकिन वो जैसे अंग्रेज़ी ज़ुबान का मुहावरा है ना कि मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, अल्लाह ताला को कुछ और ही मंजूर था और काजी साहब की एक्सटेंशन में बहुत बड़ी रुकावट आ गई जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज साहिबान ने फैसला कर लिया कि हम मेरिट पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, आइन के साथ हम ये खिलवाड़ नहीं होने देंगे। इस तरह से तो जो पॉलिटिकल पार्टी आए अपनी मर्ज़ी का चीफ जस्टिस लगवाए, अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले कराए, मुखालिफ सियासी जमातों को दबाए, उनको बिल्कुल भी ग्रो ना करने दे और इस तरह से आइन का और कानून का और सियासत का जनाजा निकाल दिया जाए। लेकिन चूँकि अब इस फ़ैसले से मरीम नवाज़ और ये जितने भी बेनिफिशरीज़ हैं इस 8 फरवरी की इलेक्शन चोरी के, अब उनको वक्त पड़ चुका है कि ये तो काजी साहब अगर वाकई अक्टूबर में रिटायर हो गए तो उसके बाद तो ये इलेक्शन धांधली के इतने पक्के पक्के सबूत इन शिकायत कुनंदगान के पास मौजूद हैं, जो एप्लीकेंट्स हैं जो शिकायत लेके पहुँचे हुए हैं, कि ये अगर केसेस सुप्रीम कोर्ट ने खोल लिए तो फिर तो क्या कहते हैं 100 गंडे भी खाते थे 100 छितर भी खाते, हमारा वो हिसाब हो जाएगा। इसलिए आपने देखा कि कल मरीम नवाज़ बड़ी तड़ियाँ लगा रही थी और अपनी तरफ से तो आपने तो सिर्फ शायद यही असेस किया हो कि वो जज साहिबान को शी वाज टेकिंग ऑन देम कि मैं हैरान हूँ ये कैसे फ़ैसले हो रहे हैं, इंसान की अकल तस्लीम नहीं करती ये कैसे फ़ैसले हो रहे हैं। लेकिन वहीं पे वो इस्टेब्लिशमेंट को भी एक मैसेज दे रही थी। अगर आप गौर करें, जजेस को डरा रही थी इस्टेब्लिशमेंट के डंडे से, जो उन्होंने फरमाया कि अगर कोई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने की किसी ने कोशिश की तो हम आनी हाथों से निपटेंगे, हम 5 साल पूरे किए बगैर नहीं जाएंगे। अब वो आनी हाथ क्या हैं वो आपको भी पता है, वो मुझे भी पता है कि पिछले 2-2.5 साल से जो आनी हाथ इनकी मदद के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं वो उनका डरावा जजेस को दे रही थी, जबकि दूसरी तरफ इस्टेब्लिशमेंट को भी ये पैगाम दे रही थी कि हम 5 साल पूरे किए बगैर नहीं जाएंगे, यानी जो कर रहे हैं अच्छे बच्चों की तरह उसी रविश पर रहें। अगर उससे ज़रा सा हिलने की कोशिश की तो फिर ज़ाहिर है मैं मियाँ साहब की बेटी हूँ और मियाँ साहब का तो ट्रैक रिकॉर्ड है कि इस्टेब्लिशमेंट से जो चाहते हैं हासिल करके उसके बाद उनसे फटा डाल के बैठ जाते हैं। सो इस वक्त नाज़रीन सूरत हाल ये है कि कमिश्नर रावलपिंडी जिन्होंने पूरा कच्चा छठा खोला था इस इलेक्शन का, उनके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अब ये 8 जजेस जिन्होंने मेरिट पे फैसला सुनाया और किसी डर खौफ में नहीं आए। और उनके बाद आपने देखा कि तीसरे एडहॉक जज के जो उम्मीदवार थे काजी साहब की नज़र में, यानी जो 4 नाम काजी साहब ने एडहॉक जजेस के लिए दिए थे उसमें से पहले ही जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम साहब और जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर साहब, ये 2 तो पहले ही माजरत कर चुके थे कि हमने एडहॉक जज नहीं बनना। अब तीसरे जस्टिस मज़र मियाँ खेल साहब जो भी रिटायर्ड जज हैं, उन पे भी काजी साहब की बड़ी उम्मीद थी और उन्होंने भी काजी साहब की उम्मीदों पे पानी फेर दिया। सो अब 4 में से 3 एडहॉक जजेस ने काजी साहब को हरी झंडी दिखा दी है। और इस पे ये उज़मा बुखारी और इस तरह के लोग बात करते हैं ना कि ये बीवियों का क्रश है इमरान खान और ये अपने घर की ख़वातीन की वजह से ये फ़ैसले करते हैं कि उनको इमरान खान बहुत पसंद है। और भाई वो अपने बच्चों का मुस्तकबिल देखते हैं, उन्हें पता है कि उन्होंने अगर मेरिट पे फैसले करने हैं तो उनके बच्चों ने इस सोसाइटी से इज़्ज़त कमानी है उनके फ़ैसलों की वजह से। अगर वो मेरिट का कत्ल करेंगे आप लोगों के साथ मिल के तो उन्हें अच्छी तरह पता है कि उनके बच्चों को किस किस्म की बेइज्जती का और लिटरली सोशल आइसोलेशन का सामना करना पड़ सकता है। तो ये चीज़ जहन में रखें कि बीवियों के लिए नहीं, अपने बच्चों के अच्छे मुस्तकबिल के लिए जज साहिबान इनकार कर रहे हैं। बेशक इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो माजी में बड़ा अकोमोडेट करते रहे, आउट ऑफ द वे जाके, और नहीं भी जहाँ पे ज़रूरत थी नून लीग को अकोमोडेट करने की वो करते रहे हैं माजी में। पर तो अब
صورتحال یہ کہ لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس جو عالیہ نیلم صاحبہ ہیں، انہوں نے بھی الیکشن ٹریبیونلز کے جج بدلنے سے انکار کر دیا. جو 8 عدالتوں کے ججز بدلنے کی پروپوزل دی تھی چیف الیکشن کمشنر نے، ان کو اس سجیشن کو مسترد کر دیا ہے عالیہ نیلم صاحبہ نے. تو یہ اب جو صورتحال ڈیولپ ہو چکی ہے، اس پہ اب نجم سیٹھی صاحب جیسے لوگ بھی کہ جو کل تک بڑی ان کے لیے ماحول بناتے تھے، اب وہ بھی کہنے پہ مجبور ہیں کہ لگتا ہے ان کی چھٹی ہونے والی ہے. لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ یہ معاملہ زیادہ دیر نہیں چلے گا، اور حکومت کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ ہم جانے والے ہیں. مریم نواز جس طرح سے ججوں پہ اب حملے کر رہی ہیں، اسی طرح سرل المیڈا نے بھی کل یہی کہا کہ مریم جس طرح سے گفتگو کر رہی ہیں، اس سے تو صاف صاف پتہ لگ رہا ہے جو 5 سال ہم رہیں گے یہاں پہ اس سے پہلے نہیں جائیں گے. اس طرح کی بات کوئی انسان تبھی کرتا ہے جب اس کو پتہ ہو کہ اس کی حکومت کی چھٹی ہونے والی ہے. سو ابھی بات کرتے ہیں جی ایک اور بڑی انٹرسٹنگ ایک کنفیشن آیا ہے طارق فضل چودھری صاحب کی جانب سے. یاد رہے کہ یہ وہ ہیں جو اسلام آباد کے 3 حلقے اس وقت جو بڑے مشکل میں ہیں. نون لیگ کو پتہ ہے کہ انہوں نے چوری کی ہے مینڈیٹ، پورے ملک کی طرح یہ بھی، لیکن یہ بڑی اب ٹرمینل سٹیج پہ پہنچ گیا یہ معاملہ. طارق فضل چودھری صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لا کر ہم نے بہت بڑی غلطی کی. طارق فضل چودھری صاحب ابھی تو آپ نے پتہ نہیں اور کتنی غلطیوں کا اعتراف کرنا ہے کہ واقعی ہم سے غلطی ہوئی، یہ کام ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا، اس کام میں غلطی. مجھے تو یہ یاد ہے کہ یہ جس کو آج آپ غلطی کہتے ہیں، کل تک فضل الرحمان صاحب اس کا کریڈٹ لیتے تھے کہ ہم نے اپنی سربراہی میں یہ تختہ الٹا ہے حکومت کا. پھر بلاول اور زرداری بھی کریڈٹ لیتے تھے کہ یہ تو بلاول ہاؤس سے ہوا ہے جی، وائٹ ہاؤس نے کچھ نہیں کیا، امریکہ نے کچھ نہیں کیا، یہ بلاول ہاؤس نے کیا ہے. اسی طرح آپ کے نون لیگ کے بھی وزیر، مشیر، چمچے کھڑچے سب بڑے خوش ہوتے تھے کہ دیکھا عمران خان کی چھٹی تو اصل میں نون لیگ نے کرائی ہے، یہ میاں صاحب کی ذہانت ہے. لیکن آج آپ ایک دوسرے کو بھی مورد الزام ٹھہراتے ہیں اور اس کو بلنڈر قرار دیتے ہیں. پھر خواجہ آصف صاحب نے ایک بڑی دلچسپ بات کہی ہے جی کہ وقت نے چیف جسٹس کو بھی اتنا ہی مشہور اور اشتہاری کر دیا ہے جتنے ہم ہیں. قاضی صاحب، ناؤ دس اسٹیٹمنٹ از اسپیکنگ فار اٹ سیلف. میرا خیال ہے کہ یہ سیلف ایکسپلینیٹری ہے، اس کو تو مجھے ایکسپلین بھی کرنے کی ضرورت نہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے. سو دس از فار قاضی صاحب ٹو ڈیسائفر کہ اس میں اصل میں کیا کہنے کی کوشش کی گئی ہے. اس کے بعد عطاء الحق قاسمی صاحب جو نواز شریف صاحب کی بڑی تقریریں بھی لکھنے کا کہا جاتا ہے کہ وہ بڑے ان کی لکھاری تھے میاں صاحب کی تقریروں کے، اور بڑے ان کے سپورٹر تھے. ان کے حوالے سے کچھ بڑی عجیب و غریب قسم کی، نازیبا قسم کی بھی کچھ تفصیلات سامنے آئی تھیں کہ یہ میاں صاحب کا جو 2013 سے لے کے 18 تک کا دور تھا اس میں کیا کیا خیر سے کرتے رہے. بہرحال وہ فرماتے ہیں کہ پاکستان کو آج بھی نوازا جا سکتا ہے اگر نواز شریف چہرہ نمائی کریں، انہیں دیکھ کر لوگ جی اٹھتے ہیں. میاں صاحب آپ کا اگر یہ خیال ہے نا کہ آپ کی تعریف ہو رہی ہے تو تھوڑا سا ہوش میں آنے کی ضرورت ہے آپ کو، اور غور کرنے کی ضرورت ہے. آپ کے قریبی ترین ساتھی اب آپ کے چیزے لے رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، شغل لگا رہے ہیں آپ کا کہ آپ چھپ کے دبک کے بیٹھ گئے ہیں. آپ کی سیاست زیرو ہو گئی ہے اور آپ اس وقت دبک کے بیٹھ گئے ہیں، اور اگر کہیں نظر آتے ہیں تو سوائے کسی تندور کے کہیں نظر نہیں آتے. اس کے بعد جی ایک رومر بڑی آج چل رہی تھی کہ سمیع ابراہیم صاحب کے حوالے سے کہ انہوں نے یہ بتایا ہے کہ بشرا بیگم نے جیل میں بتایا ہے کہ عمران خان صاحب پہ بشرا بیگم کے سامنے تشدد کیا گیا. اب اس کو ظاہر ہے کوئی کسی طرح رپورٹ کر رہا ہے، کوئی کسی طرح کر رہا ہے، تو یہ میں چاہتی ہوں کہ اس کی بھی تھوڑی سی میں آپ کو ریالٹی بتا دوں کہ اس میں تھوڑی سی کلیئرٹی کی ضرورت ہے. سمیع ابراہیم صاحب کا اگر آپ ویلاگ دھیان سے سنیں، مکمل ویلاگ سنیں، تو وہ یہ نہیں بتا رہے کہ ابھی اڈیالہ جیل میں یا اٹک جیل میں تشدد کیا ہے کسی نے عمران خان پہ. اتنی ان میں سے کسی کی جرت نہیں ہے کہ سابق وزیر اعظم کو بلا وجہ ہاتھ لگائیں، اور وہ بھی ایسا وزیر اعظم کہ جو عوام کی آنکھ کا تارا ہو اور 3.5 کروڑ سے زائد ووٹ اس کو تب مل جائیں جب نہ اس کے پاس انتخابی نشان، اس کی پارٹی تتر بتر کوئی حال نہ چھوڑا گیا ہو، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تک پارٹی بن چکے ہوں الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کے نون لیگ کی. ان تمام تر نامساعد حالات کے باوجود عمران خان وہ وزیر اعظم ہے جو ان سب کو ہرا گیا ہے، اس کو ہاتھ لگانے کی جرت نہیں ان میں سے کوئی کر سکتا. سمیع ابراہیم صاحب نے اس میں ذرا تفصیل سے اپنے ویلاگ میں بتایا ہے کہ وہ جو تشدد کیا گیا تھا، وہ تشدد بشرا بیگم اس کو کہہ رہی تھیں کہ جب ان کو گرفتار کرنے آئے تھے، جب ان کو اریسٹ کیا گیا تھا زمان پارک سے، تو اس وقت دھکے دیتے ہوئے بدتمیزی سے اریسٹ کرتے ہوئے لے کے گئے تھے. اور دوسرا تو آپ کو یاد ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی جب عمارت کی شیشے توڑ کے
بڑی بری طرح سے ان کو جس طرح سے لے کے گئے جیسے پتہ نہیں بہت بڑا کوئی مجرم پکڑ لیا گیا ہو. تو یہ میں تھوڑی سی کلیئرٹی دے دوں کہ یہ سمیع صاحب نے بھی کنفرم کیا ہے اور ہمارے اپنے بھی جو سورسز ہیں وہ کنفرم کرتے ہیں کہ خان سے بدتمیزی بھی کرنے کی کسی کی جرت نہیں ہے. وہ ان کی حیثیت ہی نہیں ہے بدتمیزی تک کر سکیں. ہاتھ لگانا تو بڑی دور کی بات ہے. تشدد کرنے کی ان کی نہ اتنا ان کی کوئی حیثیت ہے نہ ان کا قد ہے اور نہ ہی یہ گھٹیا حرکت کر کے یہ بچ سکتے ہیں. انہیں اچھی طرح پتہ ہے کہ عوام تو ابھی عمران خان کی ناحق گرفتاری پہ اتنی تنگ ہے اور اتنی ناراض ہے انوائڈ ہے. تو اگر یہ ہاتھ لگائیں گے عمران خان کو تو پھر تو عوام ان کو چیر پھاڑ دے گی. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ تھوڑا سا میں ان کا آپ کو کلیئرٹی دے دوں. اور کیونکہ ظاہر ہے لوگ گھروں میں بیٹھ کے پریشان ہوتے ہیں, پھر مائیں جو آلریڈی دعائیں کرتی ہیں وہ روتی ہیں پھر کہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے اس ملک کے بیٹے کے ساتھ. تو اتنی ان کی جرت نہیں ہے جی, اللہ کا شکر ہے. اس کے بعد اچھا ایک بڑا دلچسپ الزام لگ گیا جی مجھ پہ بھی, آپ پہ بھی, اور ہم جتنے بھی لوگ سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں اور پی ڈی ایم کو سپورٹ نہیں کرتے. اور یہ الزام لگایا ہے سہیل وڑائچ صاحب نے. سہیل وڑائچ صاحب کہتے ہیں کہ سقوط ڈھاکہ کے وقت شیخ مجیب اور مقتدرہ آمنے سامنے تھے. آج عمران خان اور مقتدرہ مد مقابل ہیں. کل شیخ مجیب کو مفتی بانی کی مسلح حمایت حاصل تھی. وہ پاک فوج پر حملے کر کے اسے نقصان پہنچاتی تھی. اور آج کی مفتی بانی یہ سوشل میڈیا ہے جو مقتدرہ پر گولیوں جیسی گالیوں کی بوچھاڑ کرتی ہے. ویسے سہیل وڑائچ صاحب آپ نے تو جب سے وہ ایک خواجہ سے رہا, وہ کیا ہے شی میل ہے مہک ملک, جب سے آپ نے ان کا انٹرویو کیا اور عجیب و غریب سوال کیے نا, آپ کو تو سیریسلی لینا ہی چھوڑ دیا ہے. لیکن چونکہ آپ جیو پہ بطور ایک سنجیدہ تجزیہ نگار آپ کو بٹھایا جاتا ہے, اس لیے اب آپ ٹی وی اسکرین پہ آ کے چونکہ اپنا گیان بانٹتے ہیں تو آپ کو جواب دینا بہت ضروری ہے کہ یہ جس کو بھی تعریف ملتی ہے سوشل میڈیا پہ وہ اپنے کاموں کی وجہ سے ملتی ہے, اور جس کی بھی چھترول ہوتی ہے سوشل میڈیا پہ وہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے ہوتی ہے. تو آپ عوام کو نہیں مورد الزام ٹھہرا سکتے کہ کسی کو تعریف کسی کی کیوں کرتے ہیں یا کسی کو گالیاں کیوں دیتے ہیں. وہ کچھ نہ کچھ ضرور گالیاں کھانے والے نے کیا ہوتا ہے جس پہ وہ ڈیزرو کرتا ہے کہ عوام اسے کوسنے دے. کیوں؟ کیونکہ عوام اس وقت جو بلز دے رہی ہے, جو اتنے برے حالات میں عوام پس رہی ہے, تو انہی لوگوں کی وجہ سے پس رہی ہے. تو عوام اگر برا کہتی ہے تو پھر برداشت کریں. ویسے بھی قاضی صاحب نے تو بتایا تھا, قاضی وقت نے کہا تھا کہ if you can't stand the heat in the kitchen, don't stand in the kitchen. انصاف دینے کی بجائے آپ کو بتایا گیا تھا کہ اگر آپ کو ٹھیک ہے سیاست میں تکلیفیں برداشت کرنی پڑ رہی ہیں, غیر آئینی چیزوں کا سامنا ہے, تو چھوڑ دیں, نکل جائیں اس میدان سے جہاں پہ آپ کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, ورنہ برداشت کریں. یہ بدترین کالا سیاہ دور کبھی پاکستانی قوم نہیں بھولے گی کہ اس ملک پہ کتنا برا وقت آ گیا تھا, اللہ معاف کرے. اچھا اس کے بعد ناظرین برے وقت کی تو یہ بات ہے کہ ابھی حالات یہ ہیں کہ پی ٹی آئی کے آج انٹرنیشنل میڈیا کوآرڈینیٹر احمد جنجوا کو بھی اٹھا لیا گیا, ابڈکٹ کر لیا گیا صبح سویرے ان کے گھر سے. اور مظہر برلاس صاحب جو پاکستان کے سینئر صحافی ہیں, انہوں نے بھی یہ خبر کنفرم کی. انہوں نے کہا کہ میری جو بہن ہے اس کا خامند ہے احمد جنجوا, اور میری بہن کا مجھے صبح سویرے فون آیا کہ اس طرح سے ڈالے آئے ہیں اور 15-20 لوگ تھے جو کہ اٹھا کے لے گئے ہیں اس کو, احمد جنجوا کو, میرے خامند کو. تو اس حوالے سے اب مطلب اوبویسلی آواز اٹھائیں, پوچھیں کہ کیا جرم ہے اس کا. باہر سے پڑھ کے اچھا بھلا پڑھا لکھا لڑکا جس کا صرف قصور اتنا ہے کہ وہ عمران خان کی ٹیم کا انٹرنیشنل میڈیا کوآرڈینیٹر ہے پی ٹی آئی کا, بس یہ تکلیف ہو گئی ہے اور اس پہ اسے اٹھا لیا گیا ہے. اسی طرح رضوان ملک کو کتنی دیر سے اٹھایا ہوا جو نیشنل لوکل میڈیا کوآرڈینیٹر ہے. مطلب ان کا یہ خیال ہے کہ اگر میڈیا کوآرڈینیٹرز اٹھا لیں گے جن بیچاروں کی نوکری ہے کہ صرف انہوں نے میڈیا آؤٹ لیٹس کے ساتھ کوآرڈینیشن کرنی ہوتی ہے اور کوئی کام نہیں ہے ان کا. ملک رضوان کے تو بھائی کو بھی, محمد ملک کو بھی اٹھا لیا ہے. مطلب سمجھ سے باہر ہے. کیا تھا, ملک رضوان احمد اور ملک محمد احمد, مطلب ان دونوں بھائیوں کو اٹھا لیا. وہ تو بیچارہ پی ٹی آئی سے منسلک بھی نہیں ہے دوسرا جو بھائی ہے جس کو اٹھا لیا. اس کے بعد فیصل واڈا صاحب کی بھی سن لیں جی. پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں نہیں ملنی, اور پی ٹی آئی جو ہے نہ تو اپنی مخصوص نشستیں حاصل کر سکے گی اور نہ ہی عمران خان جیل سے باہر آ سکتے ہیں. یہ میں آپ کو اپنا تجزیہ بتا رہا ہوں. ایڈا تو تجزیہ نگار رہندا نہیں. تمہیں جو بتاتے ہیں نا لوگ یہ ساری باتیں, اللہ کے فضل سے پاکستانی عوام بھی جاگ چکی ہے, اور اب الحمدللہ جس طرح سپریم کورٹ کے ججز نے بھی میرٹ پہ سٹینڈ لے لیا جناب, اب آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ انشاءاللہ چیزیں بالکل بہتری کی طرف مجھے تو ابھی سے جاتی لگ رہی ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے مشکل وقت ہے, ٹھیک ہے لاقانونیت بھی چل رہی ہے,
لیکن اوور آل سسٹم میں ایک شعور آ گیا ہے کہ اگر ہم نے میرٹ پہ فیصلہ نہ دیا تو ہمارے بچے بھگتیں گے، کیونکہ انہوں نے اسی سوسائٹی میں رہنا ہے. باہر کے کسی ملک میں جائیں گے تو ایون ورس، کیونکہ وہاں پہ تو اوورسیز پاکستانیز تو بالکل زیرو ٹالرنس پالیسی ہے ان کی، وہ تو کسی چور کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہاں پہ تو پھر آپ تھوڑا سا ڈرا دھمکا لیتے ہیں عوام کو تو پھر تھوڑا سا 1-2% سن لیتی ہے عوام آپ کو. وہ تو اوورسیز پاکستانیز تو آپ کو کھڑا نہ ہونے دیں اپنے سامنے. انہیں پتہ ہے کہ ہمارے بچے بھگتیں گے، اس لیے یہ گند نہیں گھولنا. بہت سے لوگوں کو اب اللہ کا شکر ہے ریئلائزیشن ہو رہی ہے. اس کے بعد ناظرین، اچھا یہ تو پھر خیر لمبا ٹاپک ہو جائے گا، ایک اور بھی میں نے سوچا تھا کہ میں آپ سے تفصیل سے بات کروں گی ایک ایشو پہ. اس کے بعد جی آخر میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ چیف الیکشن کمشنر اور چاروں صوبوں کے الیکشن کمیشن کے ممبران کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں مس کنڈکٹ کی جو شکایت ہے وہ دائر کر دی گئی ہے. اب مزے کی بات یہ ہے کہ اکتوبر تک تو چلیں پاکستان میں ظاہر ہے جب تک قاضی صاحب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں تب تک تو ہمیں یہی لگتا ہے کہ جس طرح پچھلے 7-8 ماہ سے اسپیسیفکلی ملک میں آئین معطل ہے. اکتوبر تک تو ظاہر انصاف کی کوئی امید نہ رکھے عوام، لیکن جیسے ہی قاضی صاحب جائیں گے، قاضی صاحب کے جانے کی دیر ہے اور آپ دیکھیں گے کہ ملک میں انشاءاللہ پوری امید ہے کہ انصاف کا بول بالا ہوگا. اب ایسے میں یہ جو سپریم جوڈیشل کونسل میں بھی درخواست دائر ہو گئی ہے تو ظاہر ہے کہ ایک وہ کیا کہتے ہیں، خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. اگر زیادہ تر لوگ ڈر رہے ہوں، خوف زدہ ہو رہے ہوں، پریشر میں آ رہے ہوں تو ظاہر ہے کہ زیادہ وہ ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی ایک ڈر خوف پھیل جاتا ہے. لیکن جب آپ دیکھتے ہیں کہ ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، چوتھا یہ لوگ سٹینڈ لے رہے ہیں اور سچ بات کر رہے ہیں اور میرٹ پہ فیصلے کر رہے ہیں، تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا آپ کو اثر جو ہے وہ پریکٹیکلی بڑی سبسٹینٹیو انداز میں نظر آتا ہے. تو یہ نہ سمجھیں سلطان سکندر راجہ اور یہ جتنے بھی الیکشن کمیشن کے لوگ دھاندلی میں ملوث تھے اور ہیں، جن کا خیال تھا کہ بس قاضی صاحب ہیں تو ہمیں کوئی کچھ کہنے والا نہیں. آپ ذرا کوئی اصول پسند، انصاف پسند بندہ آنے دیں اور پھر آپ دیکھیں گے کہ ہر کوئی انصاف پہ مبنی بات کرتا نظر آئے گا. سو اس چیز کو، یہ جو اب دائر ہوا ہے ان کے خلاف ریفرنس سپریم جوڈیشل کونسل میں، یہ آنے والے دنوں میں مجھے تو لگتا ہے کہ قاضی صاحب کے جانے کی دیر ہے تو بہت کچھ جو ہے وہ منظر عام پہ آئے گا، جو کہ ابھی ظاہر ہے کہ جو جس قسم کا سیٹ اپ بنا ہوا ہے، ابھی جو نہیں بھی بات کرتے وہ کل کو کھل کے کریں گے انشاءاللہ. سو ہاں دیٹ از اٹ، دیٹس آل فار ٹوڈے. انشاءاللہ آپ سے اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی اور ہم انشاءاللہ 1-2 ٹاپکس تھے لیکن وہ پھر بہت لمبی ویڈیو ہو جائے گی اور پھر مجھے ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کے لیے پرابلی ایک گو میں زیادہ لمبی چوڑی ویڈیو دیکھنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے ہم اس کو اتنا رکھتے ہیں کہ جس کو آپ ڈبل سپیڈ پہ بھی سن سکیں اور آپ کا زیادہ وقت بھی نہ ضائع ہو. میں نے بہت عرصے بعد اب یوٹیوب جو ہے وہ کوشش کرتی ہوں کہ ریگولرلی کروں، بہت عرصے بعد میں نے شروع کی ہے اور آئی ایم انجوائنگ ایوری بٹ آف اٹ. مجھے لگتا ہے کہ میں جو اتنا عرصہ نہیں ٹائم نکال سکی یوٹیوب کے لیے، کبھی ویڈیو بنا لی، کبھی نہیں کیا پروگرام، کبھی کچھ اور کاموں میں بھاگتی رہی، تو ظاہر ہے کہ اس کی وجہ سے ایک تسلسل تو ٹوٹا. کہاں 50-60 ہزار لوگ ہوتے تھے ہمارے ساتھ ہر ویڈیو میں، 40,000 30,000 50,000، کبھی لاکھ 1.5 لاکھ، کبھی 20,000 25,000. اور ابھی جو ہے بہت میرا دل دکھتا ہے جب ہم اتنے تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں ہر ویڈیو میں. اٹس ناٹ اباؤٹ منی، اٹس اباؤٹ دا فیکٹ کہ آپ کا جو میسیج ہے اس کی ترسیل کتنی زیادہ ہو رہی ہے. سو خیر انشاءاللہ ریگولرلی کروں گی تو واپس میری آڈینس آ جائے گی انشاءاللہ. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.